औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरूनद्दलालता व युरीदून अन तदिल्लुस्सबील। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 44 तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है उन लोगों के बारे में जिनको किताब दी गई थी, उसका कुछ हिस्सा उनके पास खालिस हालत में मौजूद था, लेकिन उन्होंने उसमें रद्द बदल कर दिया और खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह करने लगे। इस तरह से अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, आज भी उस तरह के मुनाफिक लोग मौजूद हैं जो गुमराही को हिदायत पर तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह हम अपना रास्ता गुम कर बैठे हैं, इसी तरह तुम भी अपना रास्ता गुम कर लो और दुनिया की रंगीनियों में खो जाओ। इस काम के लिए वो हर हरबा और हर जरिया इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको राह हक से, सिराते मुस्तकीम से हटा दें। पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, ऊतू, जिनको दिया गया, नसीबन, हिस्सा, मिनल किताब, किताब में से। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से हिस्सा दिया गया, यानी किताब का उनको हिस्सा मिला। यश्तरूनद्दलालता, तो वो यश्तरूना, वो खरीद लेते हैं, दलाला, गुमराही को। तो उन्होंने पसंद कर लिया कि गुमराही को खरीदेंगे, यानी उस किताब से हिदायत को नहीं हासिल करेंगे बल्कि उसके बदले में गुमराही को खरीदेंगे, यानी उसमें रद्द बदल कर देंगे, तारीफ कर देंगे, उसकी तावील गलत कर देंगे। तो इस तरह से वो गुमराही को खरीदेंगे, गुमराही को तरजीह देंगे। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरूनद्दलालता, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, जिससे वो गुमराही को खरीदते हैं। वह युरीदूना, और वो इरादा करते हैं, चाहते हैं, अन के तदिल्लु, गुमराह हो जाएं, सबील, आप रास्ते से। तदिल्लु सबील, यानी आप भी अपने रास्ते से गुमराह हो जाएं। वह युरीदूना अन तदिल्लु सबील, और चाहते हैं कि तुम भी राह हक से भटक जाओ। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उन लोगों के बारे में जो मुनाफिक हैं या वो जिनको किताब दी गई, अहले किताब यानी यहूद व नसारा। अल्लाह फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी यश्तरूनद्दलालता व युरीदूना अन तदिल्लुस्सबील, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, जिससे वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह हक से भटक जाओ। गौर करें, उलमा यहूद जो थे उन्होंने किताब इलाही का एक हिस्सा गुम कर दिया था और बाकी किताब उनके पास जो रह गई थी उसमें उन्होंने तहरीफ कर दी, यानी हर्फ बदल दिए और तावील करके कुछ और बना दिया। तावील का मतलब है कि उसकी वजाहत अपनी तरफ से कुछ और कर दी और लोगों को समझा दिया कि यही सही है। तो असल में उनके दिल रूहानी दीनदारी से खाली हो गए, तो ये गुमराही की तरफ गामजन हो गए क्योंकि उन्होंने किताब के असल को बदल दिया। तो वो गुमराह हो गए खुद ही, और फिर दूसरों को भी उस तरफ लगा लिया, तो दूसरों को भी गुमराह कर बैठे
اور اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں۔ ان اہل کتاب علماء کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں میں تھیں اور فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں۔ یہ مفاد پرست علماء آج بھی موجود ہیں۔ یہ منافقین اور غدار ہیں اور دنیا پرست ہیں، اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو یہ پیروکاری کرنے والے ہیں، ان کی راہوں پر چلنے والے ہیں، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے ذرا غور کریں، شروع میں یہی یہودی کتنے اچھے اور نیک لوگ تھے کہ یہ جب انہوں نے اپنی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفات دیکھیں اور ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی و زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر آئیں گے جو کھجوروں والی جگہ ہے، یعنی کھجوروں والا علاقہ ہے، تو انہوں نے وہ علاقہ ڈھونڈا تو ان کو پتہ چلا یہ یثرب ہے، مدینہ ہے۔ تو یہود جتنے بھی تھے یہ سب وہاں مدینہ کے قریب آ کر یہ آباد ہو گئے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہاں ہوگی، ہم ان سے ملیں گے، ان سے دعائیں کریں گے، ان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں سے یہود یہ ہجرت کر کے اس کھجوروں والے علاقے یثرب یعنی مدینہ شریف میں آباد ہو گئے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور ان کا ساتھ دیں اور اللہ کے ہاں محبوب بن جائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں اس علاقے میں مبعوث ہوں گے، اور یہ کافروں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ سے دعائیں کرتے تھے فتح و نصرت کی۔ جب بھی ان یہودیوں کی کافروں سے جنگ ہوتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں یہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور مدینہ شریف مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا، اپنے ایمان کے عوض کفر کو پیارا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا حصہ تو ملا، لیکن انہوں نے اس کتاب میں سے صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھجوروں والی جگہ مدینہ شریف میں آنے کا قصد تو کیا، یہاں تک تو پہنچ گئے، مگر یہاں آئے جب اس کے بعد ان کی یعنی ان کے علماء کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی، لوگ ان پر یعنی دل و جان سے فدا ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں یہ گھر کر گئے اور انہیں دنیاوی دولت اور عزت سے لوگ نوازتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے دل میں خیال گزرا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں گے تو ہماری یہ دنیا داری، یہ شان و شوکت، یہ جو مال اور متاع اور یہ جو دنیاوی عزت اور روب اور وقار جو ہمارا ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ لوگ تو ان کی طرف چلے جائیں گے، ہمارا وقار گر جائے گا، ہمارا مقام گر جائے گا۔ لوگوں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں حرف بدل دیے، اس کو کہتے ہیں تحریف کر لی، یعنی حرف بدل کر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں ان کو بدل دیں اور تعویلیں پیدا کر دیں۔ تعویل کا مطلب ہے اپنی تورات کی آیات کی تفصیل جو تھی، وضاحت جو تھی، وہ اپنے طریقے سے کر دی کہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جو کہ ہم چاہتے تھے۔ وہ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کیا، متنفر کیا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا یعنی تورات، یشترون الضلالۃ، انہوں نے تو اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو جانے دیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ،
اور وہ تو ایسے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ آپ بھی راہ حق سے بھٹک جائیں، یعنی آپ بھی راہ حق کو چھوڑ دیں۔ یہ جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی اس آیت میں کہ یہ تمہارے خیر خواہ دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم کو چھوڑ کر ان گمراہوں کے حلقے میں آ جاؤ۔ کیونکہ یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے بندے کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے عقائد اور اعمال خواہ کچھ بھی ہوں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب لوگوں کی اولاد ہیں، اس لیے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے اس عقیدے نے انہیں ایمان اور اعمال صالح سے آزاد کر دیا۔ یہ لوگ بے فکر ہو گئے اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ گئے۔ اور دوسری بات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے آ گئے۔ تو یہ ان کا دوسرا حسد پیدا ہوا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، ان کو تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے اور حسد کیا اور ایمان نہ لائے، اور قرآن پاک کی طرف یہ انہوں نے روشنی قرآن کی لینے سے انکار کر دیا، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ان کو بھی راہ حق سے بھٹکانے کے لیے، خواہشات کا غلام بنانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر چھوڑ نہ رکھی۔ اپنے دولت سے، اپنے پیسے سے، اپنے ہر ذریعے سے ان کو ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ جبکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دوسرے یہود علماء جو تھے، وہ یہودیوں سے انہوں نے تورات سے ہدایت لی، اور اس ہدایت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام سے مشرف ہوئے اور دین حق کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ماشاء اللہ، یہ ہے وہ یعنی جن کو اللہ نے قبول فرمایا، عبداللہ بن سلام، کعب الاحبار، اور اسی طرح دوسرے جو یہود تھے وہ اسلام میں آئے اور ایمان کی دولت سے ہمکنار ہو کر اللہ کے محبوب بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، وہ قرآن پاک کو نہ سنتے تھے اور نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایران سے رستم، سہراب اور اسفند یار کے قصے کی کتابیں منگوا کر لوگوں کو قصے کہانیوں میں مبتلا کر رکھا تھا، اور گانے بجانے والی جو لونڈیاں تھیں ان کو پاپولر یعنی دوسروں میں ہر دل عزیز کر رکھا تھا، آلات موسیقی کو عام کر رکھا تھا، اور لوگوں کو ان چیزوں میں مشغول رکھ کر ان کی اصل خواہش کیا تھی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے نہ جائیں، تاکہ وہ اپنی موسیقی میں، اپنی گیمز میں، اپنے ان مشغلوں میں قائم و دائم رہیں، اور اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے نہ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ غور کریں، یہ حالت تھی۔ دیکھیں نا، یہ کیا زندگی ہے جب مقصد زندگی سے بندہ دور ہو جائے، حلال حرام کا امتیاز نہ رہے، اور موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنا گم ہو کہ نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ صراط مستقیم سے بھٹکنے کے لیے یہ سب کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دھوکے میں آپ آ کر اپنے ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ غور کریں، یہ تو اس وقت کا حال تھا، اور آج ان لوگوں نے جو منافقین ہیں، مفسدین ہیں، اور جو اسلام کو ہٹانے کے ساتھ آپ کو کفر میں بڑھانے والے ہیں، ان لوگوں نے کون سی کسر چھوڑ رکھی ہے؟ اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنے عقل سے انہوں نے ایسے ایسے کام کر دکھائے ہیں جس سے انہوں نے ہمارے
مسلمانوں کو راہ حق سے جدا کر دیا ہے۔ غور کریں، تقریباً 78-79% لوگ جو ہیں، 70 سے لے کر 80% جو مسلمان جو نوجوان نسل ہے اس کو انہوں نے تو راستے سے ہٹا ہی دیا ہے، کیونکہ یہ جو موبائل فون ہے اور یہ آئی پیڈ ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے، پھر پرنٹ میڈیا ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا ہے، پھر یہ جو LGBT+ ہے، پھر اس کے علاوہ جنک فوڈ کے جو وینیوز بنائے ہیں انہوں نے، یہ KFC اور میکڈونلڈ اور دوسرے، اور اس میں حرام حلال بھی مکس اپ ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ایسی بیچ میں چھوڑ رکھی ہیں جس سے حرام حلال کے اندر ہے لیکن وہ اس میں ٹیسٹ پیدا کرتا ہے، یعنی لذت پیدا کرتا ہے، اور یہ لوگ لذت لینے کے لیے اس کو کھاتے ہیں اور ایمان باہر چلا جاتا ہے، کیونکہ حرام جب اندر جاتا ہے تو ایمان کو باہر پھینکتا ہے۔ اسی طرح LGBT+ میں ان لوگوں نے جو حلال حرام اور جو وہ ہے وہ سب کو ایک طرف رکھ دیا ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کو اتنا زیادہ آگے بڑھا دیا ہے کہ مسلمان بیچارے بھی وہ اکثر و بیشتر ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت ساری ایسی برائیاں جو معاشرے میں وہ لے آئے ہیں اور ان کو نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا کام کر دیا، جبکہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، ہمیں اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہ اسیسمنٹ کرنی چاہیے، کیا ہم یہ صحیح کام کر رہے ہیں، دین حق کے ساتھ ہیں یا جدا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں لوگوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان راہ حق سے ہٹ جائیں اور گمراہ ہو جائیں، اور ان کا رہن سہن، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، حکومت، آداب زندگی، چال ڈھال اور کردار بالکل ہمارے جیسا ہو جائے، اور اکثر و بیشتر یہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان انہی کی طرح تو سب ہو گئے ہیں، آپ غور کریں، اور ان کی ترجیح کیا ہے؟ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ جو مسلمان ہے جس نے پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا رکھی ہے، کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گا؟ خود سوچیں، یہ جو چیز ہے جس نے اس کی شکل کو بدل دیا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں اٹھے گا؟ اسی طرح سے جو بیٹھا ہے موبائل پر، سوشل میڈیا اور ان چیزوں پر، اور موویاں، فلمیں، اور یہ نئی ننگی چیزیں اور گندی چیزیں اور ان سب چیزوں پہ، LGBT+ اور یہ حرام حلال اور ان چیزوں پہ پڑا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ، اور یہ یہاں سے کیسے اٹھے گا کہ نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھے؟ یہ حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ کن لوگوں نے ایسا کیا ہے؟ اور پھر ان لوگوں نے جو نام نہاد مسلمان، صرف بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کیا تمہیں کلمہ آتا ہے؟ کیا اس کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے؟ آپ کیا وہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایمان پر کفر کو ترجیح تو نہیں دے رہے؟ کیا آپ ہدایت پر گمراہی کو تو نہیں لا رہے اپنے اندر؟ یہ ذرا اپنے اندر دیکھنا ہے اور اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور اپنی زندگی کو اسلام کے تقاضوں میں ڈھالنا ہے۔ اسلام نے جو قرآن و سنت کا پیغام دیا ہے اس کو اپنے راہوں میں لانا ہے، یعنی اس راہوں پر چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور یہی دین جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اور اپنا ہر قسم کا کردار، آداب زندگی، چال ڈھال، معاشرت، حکومت، اخلاقیات، معاملات، رہن سہن سب قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔